अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन की मंजूरी, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। प्रोग्राम के पहले से सवाले से हम बात करेंगे। उसके बाद बन्नू में बैठक हुई है, कुछ अहम फैसले हुए हैं पाकिस्तान की रियासत की जानिब से, उन पे भी गुफ्तगू होगी। आखिर में एशिया कप का एक बड़ा मुकाबला है कल। भारत ने पहले क्रिकेट ना खेलने की बात की, अब सीधी तरह पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच के लिए मैदान में उतर गया है। इससे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, लेकिन आगाज करते हैं सबसे पहले मसला चीन का। जो दो रियासती हल है, उस हवाले से न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन की मंजूरी हुई है। ये क्यों अहम है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस पे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर अमल दरामद के बारे में न्यूयॉर्क एलामिया की तौसीक के हक में करारदाद की मंजूरी दे दी है। जनरल असेंबली में पेश करदा करारदाद पर राय शुमारी में 142 ममालिक ने इसके हक और 10 ने मुखालफत में वोट दिया, जबकि 12 ममालिक गैर हाजिर रहे। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के मुताबिक गजा में फौरी जंग बंदी और तमाम यरगमालियों की रिहाई अमल में लाई जाएगी और एक खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाएगी। हमास को गैर मुसल्लह करके इक़्तिदार से हटाया जाएगा। अरब ममालिक और इसराइल के माबैन ताल्लुकात को बहाल किया जाएगा और सबको सलामती की ज़मानत मिलेगी। न्यूयॉर्क एलामिया में कहा गया है कि इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े का खात्मा और दो रियासती हल का निफाज ही वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए दोनों फरीकैन की जायज़ ख्वाहिशात को बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक पूरा किया जा सकता है। एलामिया में 7 अक्टूबर 2023 को हमास की जानिब से शहरियों और इसराइल की तरफ से गजा के लोगों पर किए जाने वाले हमलों, मुहासरे और भूख के बतौर हथियार इस्तेमाल की भी मजम्मत की गई है, जिनके बायस शदीद इंसानी बहरान और तहफ़्फ़ुज़ की संगीन सूरत हाल पैदा हुई है। ये डिक्लेरेशन तो सामने आया, लेकिन इस दौरान हमें देखा कि पाकिस्तान और इसराइल के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर आमने सामने आए। बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत पाकिस्तान को घसीट के इस नैरेटिव के अंदर लाया गया। इसका मतलब है क्लियरली पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान का जो रियासती बयानिया है, इस हवाले से वो बड़ा अफेक्टिव है। देखते हैं कि वहाँ से क्या इल्ज़ाम लगा और जवाबी तौर पर पाकिस्तान ने इसको कैसे टैकल किया। मुलाहिज़ा कीजिए। And when bin Laden was eliminated in Pakistan, the question asked was not why target a terrorist on foreign soil. No one asked that question. There was no immunity for bin Laden, and there can be no immunity for Hamas. Israel also chose to refer to an unrelated incident and make misleading remarks regarding Pakistan. Pakistan's position on that incident has been clearly stated and is publicly available. We cannot accept insinuations from an irresponsible rogue state, and we reject any false analogy, as has also been done by Qatar. क्या इसराइल की तरफ से जो जारियत है जिसमें वो सॉवरन स्टेट्स के अंदर जाके हमला कर देता है, इसका सिलसिला यहीं रुकेगा? कतरी वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा है। इनका ख्याल ये है कि ये मामला शायद यहाँ नहीं रुकेगा। सवाल ये है कि who's next? Such a threat coming from someone like Netanyahu, and he's calling about bring them to justice. He needs to be brought to justice. He's the one who's wanted to the ICC. That's number one. So I think that someone like him trying to lecture the world about the law, he's breaking every law. He broke every international law. He's starving people in Gaza. He's doing all these rogue actions in the entire region. What's next for him? We're thinking that we are dealing with civilized people. And the action that he took, it's very, I cannot describe it, but it's a barbaric action. He just killed any hope for those hostages. So who's next? अगला कौन हो सकता है? बीबीसी ने इसके ऊपर एक स्टोरी की है। उनके ख्याल में वो कहते हैं, बीबीसी की स्टोरी के मुताबिक कतर पर हमले और नेतन्याहू के हालिया बयान के बाद अरब ममालिक में बहस जारी है कि अब इसराइल का अगला हदफ कौन होगा। बाज़ अरब हल्के इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इसराइल का अगला मुमकिन हदफ मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की भी हो सकता है। बीबीसी के मुताबिक हमास की सियासी क़यादत कतर में मुकीम है, ताहम हमास के रहनुमा मुज़ाकरात और मुलाकातों के लिए तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन के दौरे करते रहते हैं। बहुत से सियासी हलकों का ख्याल है कि दोहा पर हमला एक वाज़ेह पैगाम था कि इसराइल दूसरे अरब ममालिक बिलखुसूस मिस्र को निशाना बना सकता है। मिस्री अपोजिशन रहनुमा तारिक हबीब कहते हैं कि इसराइल के लिए हमला करना बहुत आसान रहा और वो रियाद और काहिरा पर भी हमला कर सकता है। उर्दन के सियासी हलके समझते हैं कि जो आज खुद को महफूज समझते हैं, कल इसराइली हमलों का निशाना बनेंगे। दोहा पर हमले के बाद सबकी नजरें मिस्र की तरफ हैं। ओमान और सऊदी अरब के सियासी हलके समझते हैं कि कल ट्यूनिस, आज दोहा और कल मेरा मुल्क और आपका मुल्क भी निशाना बन सकते हैं। ये हमले ग्रेटर इसराइल के ज़हूर की अक्कासी करते हैं। एक अहम मुलाकात हुई कतरी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, और ट्रंप ने ये कुछ यकीन दहानी तो कराई है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब इस पर कितना यकीन किया जा सकता है या नहीं, ये काबिल गौर बात है। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए।
Notwithstanding the unfortunate nature of this incident, President Trump believes it could serve as an opportunity for peace. The President assured the Emir, as well as the Prime Minister of Qatar, that such a thing would not happen again on their soil. اگر دوبارہ ایسا کوئی حملہ نہیں ہوگا تو پھر پہلا حملہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ جب یہ حملہ کیا گیا تو اس وقت امریکی صدر ٹرمپ کو اطلاع دے دی گئی تھی، پہلے دی، بعد میں دی، بیچ میں دی، جب بھی دی، لیکن وہ اس پورے پروسیس کے دوران وہ باخبر تھے کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے، تو اس وقت کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور اسے خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مانا کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا۔ اس حوالے سے ترجمان ہے جو وائٹ ہاؤس کی، وہ کیا کہتے ہیں، سنیے۔ This morning, the Trump administration was notified by the United States military that as Israel was attacking Hamas, which very unfortunately was located in a section of Doha, the capital of Qatar. Unilaterally bombing inside Qatar, a sovereign nation and close ally of the United States that is working very hard and bravely taking risks with us to broker peace, does not advance Israel or America's goals. بیچ کی ایک پوزیشن ہے جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ قطر بھی ہمارا دوست ہے اور ہماری مدد بھی کر رہا ہے، ہمیں حملے کا پتہ بھی تھا لیکن اس کو روک نہیں پائے ہیں، سو یہ بڑی ہی ایک کنفیوز سی پوزیشن ہے، بلکہ آئی تھنک بہت ہی کلیئر پوزیشن ہے اگر مڈل ایسٹ کے اندر اس کو سمجھا جا سکے۔ اسرائیل پچھلے 2 سالوں میں کس کس کو بالکل آزادانہ طور پہ امپیونٹی کے ساتھ نشانہ بنا چکا ہے، ایک بڑی لمبی طویل فہرست ہے ان ممالک کی۔ فلسطین آف کورس 7 اکتوبر 2023 سے ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ لبنان کو 1 اکتوبر 2024 میں وہاں پہ اس کو نشانہ بنایا گیا، پھر شام کو 8 دسمبر 2024 کو، یمن کو 5 مئی 2025 کو، ایران 12 جون 2025، قطر 9 ستمبر 2025۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل نے پچھلے ایک ہفتے میں فلسطین، لبنان، تیونس، قطر اور یمن پر حملے کیے ہیں۔ یہ تو صرف آپ نے فزیکلی حملے کیے ایمیونیشن استعمال کر کے، اس کے علاوہ کس کس طریقے سے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، اس میں بھوک سے اموات ہیں جی، کچھ جو ڈاکومنٹڈ ہے 404 کے قریب جو ہے وہ بھوک سے اموات ہیں، کل تم دیکھ رہے 64,000 سے زیادہ اموات ہیں۔ صحافیوں کو چن چن کے نشانہ بنایا گیا، 247 ایسے صحافی جو وہاں سے رپورٹ کر رہے تھے ان کو ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا تاکہ وہ جو کہانیاں ہیں گراؤنڈ لیول سے وہ آگے تک نہ پہنچیں اور دنیا کو پتہ نہ چلے۔ دوسری بڑی جو ٹارگٹ ہے وہ ہیلتھ ورکرز تھے جو کہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود تھے اور اپنی جان خطرے میں ڈال کے اتنے برے PTSD کے ساتھ بھی وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، ان کو بھی چن چن کے نشانہ بنایا گیا۔ 1400 کے قریب وہ تھے جنہیں مارا گیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جہاں پر ایشو ثالثی کا تھا وہ قطر کر رہا تھا، اس سے پہلے بھی مختلف مقامات پر مختلف عام مذاکرات چاہے وہ طالبان کے ساتھ ہو قطر کی سرزمین پر ہوئے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ایک ثالثی کا رول ہے اور امریکہ کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کرتا رہا ہے۔ ذرا اس کی بھی ہسٹری آپ کو بتاتے ہیں۔ قطر نے 2013 میں دوحہ میں طالبان کو دفتر کھولنے کی اجازت دی تھی اور پھر 29 فروری 2020 کو امریکی طالبان معاہدہ وہی ہوا جس کے تحت امریکہ اور نیٹو افواج کے انخلا پر اتفاق ہوا۔ 2008 سے قطر نے سوڈان کے ڈارفر خطے میں امن مذاکرات کی میزبانی کی اور 2009 دوحہ معاہدے کے تحت سوڈانی حکومت اور جسٹس اینڈ ایکویٹی موومنٹ کے درمیان یادداشت پر دستخط ہوئے۔ لبنان میں مئی 2008 کے سیاسی بحران کے دوران بھی قطر نے ثالثی کی جس کا نتیجہ دوحہ معاہدہ نکلا جس کے ذریعے 2009 کے انتخابات ممکن ہوئے اور خانہ جنگی ٹل گئے۔ یمن میں 2007 میں قطر نے حکومت اور حوثیوں کے درمیان سادہ تنازع ختم کرنے کے لیے ثالثی کی، لیکن باہمی بداعتمادی اور مسلسل جھڑپوں کے باعث یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ عراق میں 2004 میں 2 فرانسیسی صحافی جب اغوا ہوئے تھے جن میں رہائی کے لیے قطر نے پھر خفیہ سفارتکاری کے ذریعے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ یوکرین میں 16 اکتوبر 2023 کو قطر نے روس سے 4 بچے واپس دلوا کر ان کے خاندانوں سے ملائے تھے اور مزید بچوں کی واپسی پر بھی معاہدہ کیا تھا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان قطر نے کئی بار ثالثی کی ہے۔ 2011 میں ہم نے دیکھا ہلال شلیت معاہدے میں کردار ادا کیا، جبکہ 2023 غزہ جنگ میں یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے لیے مصر اور امریکہ کے ساتھ ثالثی کی۔ آخرکار 19 جنوری 2025 کو قطر کی کوششوں سے بڑی جنگ بندی اور قیدیوں کا تبادلہ خیال ہوا تھا۔ آخری طور پر 9 ستمبر 2025 کو قطر نے عراق کی تنظیم جو تھی کتائب حزب اللہ سے اسرائیلی روسی محقق کی رہائی میں بھی مدد کی تھی۔ پروگرام کے پہلے سے میں عاصم افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ۔ بہت شکریہ عاصم صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جو یہ قرارداد پاس ہوئی ہے ہم نے دیکھا دو ریاستی حل کے لیے اور بھاری اکثریت سے یہ پاس ہوئی ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟
جی السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. اس کی بہت امپورٹنس ہے ان دا کانٹیکسٹ آف واٹ از ہیپننگ ان دا مڈل ایسٹ. اور اب دیکھتے ہیں کہ اب 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں جو غزہ میں جو سچویشن ڈیولپ ہوئی اور بتدریج اس میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں, جو پریشر تھا, وہ بلڈ ہوتا رہا. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک کنسنسس ہے تقریباً پوری دنیا میں کہ مڈل ایسٹ میں اگر ہمیں امن اور استحکام چاہیے تو اس کے لیے جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس کی عکاسی کرتی ہے. اور بڑی ٹائملی یہ کانفرنس تھی جو جولائی کے اینڈ میں ہوئی. اس میں پاکستان کی طرف سے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کی نمائندگی کی تھی. اور یہ جو اس کا نیو یارک ڈکلیریشن ہے, جو اس کا آؤٹ کم ہے, وہ کل جنرل اسمبلی میں اس کو انڈورس کیا گیا, جس طرح آپ نے بتایا بھاری اکثریت سے. اور یہ بیسکلی ایک پیغام ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا کہ ہم امن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اہم پیش رفت ہے, اور خاص طور پہ اس وقت جب اسرائیل کی جارحیت جو ہے وہ غزہ میں اور پورے خطے میں جاری ہے. تو یہ ایک امن کا پیغام ہے جس کو وی ہوپ دیٹ آل سائڈس ول ٹیک اٹ اپ اینڈ move in the direction of peace and stability. آصم صاحب, جنرل اسمبلی کی تو آپ نے بات کی, جو سلامتی کاؤنسل کے اندر ہم نے دیکھا کہ امریکہ جیسے ملک کی جانب سے بھی مذمتی بیان آیا ہے, حالانکہ نام نہیں لیا انہوں نے اسرائیل کا, لیکن یہ کہہ دینا بھی یہ بھی اہم ہے. اسٹیٹمنٹ تھی جو سیکورٹی کاؤنسل سے پرسوں ایشو ہوئی, وہ بھی ایک اہم ایک اسٹیٹمنٹ, آپ اس کو اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد سیکورٹی کاؤنسل سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی جس میں کانڈمنیشن ہے اسرائیل کے جو ایکشنز انہوں نے جو قطر میں کیے, اور پھر اس کے اندر اور بھی چیزیں مینشن ہیں کہ میڈیشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہوسٹیج ریلیز اور غزہ میں جنگ بندی, اور یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو یہ اس سینس میں ایک ڈفرینٹ پوزیشن امریکہ کی سامنے آئی, کیونکہ ابھی تک پچھلے مہینوں سے وہ اسرائیل کو ہر لحاظ سے سپورٹ اور ڈیفینڈ کرتے ہیں سیکورٹی کاؤنسل میں, اور کوئی کسی قسم کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں ہونے دی. تو یہ ایک کیونکہ کافی پریشر بلڈ ہوا تھا, اور سو آبویس دیٹ اٹ واز so much in defiance of international law جو اسرائیل کے جو recent actions ہیں, that this statement was adopted in the Security Council which was significant, although as we also said کہ یہ statement جو ہے اس سے زیادہ strong ہونی چاہیے تھی, جس میں آپ دیکھیں اسرائیل کا نام نہیں لیا ہوا. جی, اب یہ جو مسالتی پروسیس ہے اس کا کیا چیپٹر ہم کلوز سمجھیں, یا اس کو اب قطر سے موو کر کے کہیں اور یہ کیا جا سکے گا, آپ کیا پرسیو کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں تو سامنے آئیں گی اگلے دنوں میں, لیکن ایک بات تو ہے کہ it has dealt a serious blow to this mediation effort and the negotiations that were underway. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام جو نیگوسیشنز وہاں پہ ہو رہی تھیں, جس میں امریکہ, قطر اور مصر اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, یہ تمام سائڈز کی ایگریمنٹ کے ساتھ ہو رہی تھی, اور امریکنز کی اس میں اپنی خود انگیجمنٹ ہے, اور کافی ان کے سٹیکس تھے اس کے اندر. سو اس پورے پروسیس کو سیبوٹیج کرنا اس طریقے سے جس طرح کے اسرائیل نے کیا, اٹ ہیز ناٹ بین اپرووڈ بائی اینی ون. اور میرا خیال میں ایون جو امریکہ کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ it serves neither the interest of Israel nor America. میں دیکھ رہی تھی کہ جو 2 دنوں سے یہ ایکسچینج ہو رہا ہے اسرائیلی وہاں پر جو ریپ ہیں اور آپ کے درمیان, یہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو وہاں ریپرزنٹیشن ہے, پاکستان کا جو وہاں نیریٹو ہے, اٹس ڈیفینیٹلی گیٹنگ انڈر دیئر اسکن. ہم نے دیکھا کہ پہلے نیتنیاہو بھی نیریٹو کے اندر پاکستان کو کھینچ لے کے آئے, اب ان کے جو ریپ ہے وہاں پہ وہ بھی ان کو پاکستان کو کھینچ کر لے کر آ رہے ہیں. تو آپ کو لگے کوئی پلانڈ اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں اس کو میں آئی ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے پاکستان اسرائیل ایشو. بیسکلی
آپ پاکستان کی پوزیشنز دیکھیں، ہماری جو نیشنل پوزیشنز ہیں آن گلوبل ایشوز، اور جو پوزیشنز پھر ہم ملٹی لیٹرل فورم پہ لیتے ہیں، جس طرح یو این ہے، ہم سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر ہیں، ہم جنرل اسمبلی میں ہیں، آپ ہماری سالہ سال سے اسٹیٹمنٹس دیکھیں. سو بیسکلی آر پوزیشنز آر بیسڈ آن پرنسپلز. Our positions are in line with the UN resolutions. Our positions are in total accordance with the international legitimacy. So جہاں پہ وہ آپ دیکھیں کہ اس سے ڈیویشن آ رہی ہے پروسیس میں، اور جو پارٹیز ہیں ان کی جو پوزیشنز ہیں وہ اس سے ڈائیورٹ کر رہی ہیں، اور جو ڈسکشنز ہیں سیکورٹی کاؤنسل میں وہ اصل معاملے کو فوکس اور ایڈریس کرنے کی بجائے دوسرے ایشوز کی طرف اس کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دین دیر از اے بیسکلی ڈائیورجنس آف ویوز، اینڈ دین وی ہیو ٹو ایکسپریس دوز ویوز. سو آئی تھنک اٹس بیکاز آف دیٹ، بیکاز آپ دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی کاؤنسل میں جب بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو فار ایگزامپل بات ہو رہی ہے غزہ کی، بات ہو رہی ہے فلسطین کی، بات ہو رہی ہے لبنان کی اور سیریا کی، اور اسرائیلی ریپرزینٹیٹیو اس میں دوسری چیزیں لانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اٹینشن کی. جو مین ایجنڈا ہے اس پہ بات نہیں کرتے، جو آکوپیشن ہے اس پہ بات نہیں کرتے، اور دوسری چیزوں کو بلیم کرتے ہیں کہ جی اس وجہ سے یہ سچویشنز ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں. سو آئی تھنک اٹ از ٹائم، اینڈ ایون ادر ممبرز آف دی سیکورٹی کاؤنسل اینڈ جنرل وائڈر ممبرشپ، there is this growing sense that this needs to be called out. Basically these are positions that we take which we believe very strongly in, because these are positions which are derived from the resolutions of the Security Council, and we feel that we can state them boldly, we can take a stand on them, and we can say what needs to be said in these words. سب جو کہا جانا چاہیے وہ کہا جا رہا ہے، اور اب زیادہ بڑی تعداد میں کہا جا رہا ہے. اسرائیل کے بہت سارے الائز وہ بڑی تیزی سے لوز بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی 2 سال سے زیادہ تقریباً ہو گئے ہیں. اب ہم اگر دیکھیں تو وہ ایکشنیبل کسی اس کے اندر چیز کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو افادیت ہے خاص طور پہ اس میں بہت حد تک کمی آئی ہے، یا یہ جو اب اسٹیٹمنٹس چونکہ بہت زیادہ اس میں لوگ آواز سے ہم آواز ہو رہے ہیں تو شاید اب کسی ایکشن میں بھی وہ ٹرانسلیٹ کریں؟ دیکھیں there is a gradual change that has happened over the 2 years. اب جب یہ 7 اکتوبر جس کو اکثر مینشن کیا جاتا ہے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک ڈیٹ کو مینشن کرتے ہیں جو لوگ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ 7 دہائیوں کا معاملہ ہے، اور یہ آکوپیشن کا یہ ایشو ہے جس کو آکوپیشن کو ویکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ ایک بحث ہے جس کے اوپر اگر آپ اس کو ہولسٹکلی ایڈریس نہ کریں تو دین یو کی ناٹ کم ٹو اے ریزولوشن آف دس سچویشن. اب دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ گریجولی جو ممالک جو اسرائیل کی کافی حمایت میں بھی رہے پچھلے 2 سال میں، انہوں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ یہ ان کی جو پالیسیز ہیں، they are not really willing to adhere to international law or what the international community is expecting them to do. So gradually they have moved away. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو اب جنرل اسمبلی میں یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے جس نے نیو یارک ڈیکلیریشن کو انڈورس کیا ہے، اس میں وہ بہت سارے ممالک ہیں جو کہ اب آگے آئے ہیں، جنہوں نے اسرائیل کی ریکگنیشن کو اناؤنس کر رہے ہیں، جس میں برطانیہ بھی ہے، فرانس بھی ہے، پھر اس سے پہلے آئرلینڈ اور اسپین کر چکے ہیں، پھر کینیڈا اور آسٹریلیا نے بھی اناؤنسمنٹس کر دی ہیں. سو یہ سگنیفیکنٹ شفٹ ہے جو یہ شو کر رہا ہے کہ دے ہیو ریئلائزڈ that what Israel is doing they can no longer support. So it's not just a issue of developing countries کہ یا OIC کی ہے یا یہ عرب ایشو ہے. It's not that. It's a wider international issue. Same time you have the Security Council جہاں پہ ابھی بھی جو ایک قسم کی ایک شیلڈ پرووائڈ ہوئی ہے اسرائیل کو. وہ سچویشن
بدستور موجود ہے، اور میرا خیال ہے کوشش یہی ہے کہ وہاں پہ بھی ایک چینج ہو، اور سائنس ہیں تھوڑے کہ پریشر کیونکہ بلڈ ہو رہا ہے، سو دیر شوڈ بی سم موومنٹ. سو بیسکلی سیکورٹی کاؤنسل کو اپنا کام کرنا ہے. سیکورٹی کاؤنسل مسٹ ensure that there is a ceasefire in Gaza, کیونکہ آپ سیز فائر کریں گے تو پھر آپ دوسری چیزیں بے شک بالکل صحیح. بہت شکریہ عاصم افتخار، پاکستان کے مستقل برائے اقوام متحدہ ہمارے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں موجود تھے. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو آج بنو کے اندر جو ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے، کچھ کلیدی فیصلے ہوئے ہیں. پاکستان نے افغانستان کو جو ایک ڈپلومیٹک الٹیمیٹم دیا ہے اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت آج جب بنو میں اکٹھی ہوئی تو وہاں پر کچھ فیصلے لیے گئے، اور ایک جو اعلامیہ سامنے آیا ہے ان فیصلوں کے بعد اس میں کیا کہا گیا ہے کوئکلی آپ کو بتا دیں کہ وہ اہم فیصلے کیا ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بنو کا دورہ کیا، جہاں دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری ہے اور افغانستان کو واضح کر دیا ہے کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں. وزیر اعظم نے واضح کر دیا کہ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں. دہشت گرد افغانستان سے آ کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلاء انتہائی اہم ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ جو بھی خارجیوں اور بھارتی پراکسیوں کی سہولت کاری اور معاملہ فہمی کی بات کرتا ہے وہ انہی کا اعلی کار ہے، اسے بھی اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے. وزیر اعظم نے حکم دیا کہ دہشت گردی کا مزید مؤثر جواب دینے کے لیے ضروری انتظامی اور قانونی اقدامات فوری کریں گے. سو ایک بڑا اہم، بڑا واضح، بڑا کلیئر آج یہ میسج سامنے آیا. لیکن ایشو یہ ہے کہ وفاق اور جو صوبائی حکومت ہے کیا اس حوالے سے ایک پیج پر ہیں یا نہیں. بظاہر نظر آتا ہے کہ دونوں کی اسٹریٹجی مختلف ہے، اور یہ بات خود سی ایم گنڈاپور صاحب نے کہی کہ افغان جو لوگ ہیں ان کے انخلاء کے حوالے سے ان کی پالیسی کیا ہے، ان کا خیال کیا ہے. ذرا دیکھیے. کسی بھی فورس کو اس طرح کی فیڈرل فورس کو صوبے کے اندر کارروائی کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہم یہ اجازت دیتے ہیں اور نہ ہم کوئی کارروائی کرنے دیں گے. اور دوسری بات کہ اس طرح کے اقدامات کرتے وقت ہمیں آن بورڈ نہ لینا میرے خیال نہیں ہے، اور اس سے بعد آیا جائے، کیونکہ ایسے اقدامات کرتے ہوئے ہمیں آن بورڈ نہ کر کے آپ عوام کے میڈل کی بھی توہین کر رہے ہیں اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. دیکھیے، افغان مہاجرین ہمارے پڑوسی ہیں، تھے اور رہیں گے. ایک افغانی اگر پاکستان کی نشریات دینا چاہتا ہے ہم چیک کریں، اور ایک بندہ اگر کلیئر ہے تو ہمیں دینی چاہیے. میں بالکل اس حق پہ نہیں ہوں اس طریقے سے ان کو نکالنا. میں بالکل اس پالیسی کو میں اس کو انڈورس نہیں کرتا. یہ غلط ہے، یہ ان ہیومن ہے. پروگرام کے سلسلے میں افتخار فردوس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکیورٹی اینالسٹ ہیں اور جو سیکیورٹی سے متعلق معاملات ہیں بڑی گہری اس پہ نظر رکھتے ہیں. افتخار، آج کا جو یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کو کہا ہے کہ پک اینڈ چوز ختم ہو گیا، اب آپ کو صرف ایک چوائس کرنی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا خارجیوں کے ساتھ ہیں. یہ تو بڑے واضح ایک طریقے سے الٹیمیٹم ہے، اگر فار دا لیک آف مچ مور اسٹرانگر ورڈ. جی ماریا، بالکل، کیونکہ میرے خیال میں اگر ہم اسٹیٹسٹیکلی بھی دیکھیں تو 3 دن کے اندر آلموسٹ کوئی 25 سے اوپر جو ہے وہ فوج کی شہادتیں ہیں، اور اگر پولیس بھی ملا دیں تو یہ آلموسٹ 40 تک جو ہے وہ بن جاتے ہیں اکراس پاکستان. اور اگر آپ پورے سال کا دیکھیں اس سال تو تقریباً کوئی 750 جو ہے وہ فیٹیلٹیز ہیں جس میں اموات ہیں، شہداء ہیں. اس کے اندر بھی میجورٹی چنک جو ہے وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز یا لا انفورسمنٹ کا ہے. کسی بھی ملک کے لیے کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بنانے کے لیے، خصوصی طور پر جب کنسسٹنٹ میٹنگز جو ہے وہ ہو رہی ہوں اور آپ ان سے بہتر تعلقات بنانے کے لیے کبھی ان کو سی پیک کا حصہ بناتے ہیں، کبھی ٹریڈ کوریڈورز کھول لیتے ہیں، اور بدلے میں آپ کو جو ہے وہ صرف ڈیتھس ملتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ پالیسی کنٹینیویشن تھوڑا مشکل ہے. لیکن پرابلم اس میں یہ ہے ماریا کہ یہ بیانات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ چوز. اب دیکھنا یہ ہے کہ لایا عمل جو ہے وہ آگے کیا ہوگا. اگر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پروسیسز جو اس کے لیے میجر امپیڈمنٹ ہیں، یعنی اس کی آڑ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، جیسے آپ نے بھی آڈیو کلپس اور ویڈیوز جو ہے وہ سنائی، تو میرے خیال میں جو پولیٹیکل پارٹ ہے اس کی ریزولوشن بہت زیادہ ضروری ہے کے پی کے ساتھ. آیا وفاق اس گورنمنٹ کو کنٹینیوڈ رکھتے ہوئے یہ کام کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوال ہے، پرٹیکولرلی جب کے پی اسمبلی کے اندر قراردادیں جمع ہو رہی ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کو صوبے سے جو ہے وہ نکال لیا جائے. حالانکہ شاید اس کی پریکٹیکل
ایگزمپلیفिकेशन ایسی ना हो जिस तरह हम सोचते हैं, लेकिन उसके प्लान भी नहीं ऑप्टिक्स है जो है वो आवाम के दिलों में। हाँ जी, और साथ ऑल्टरनेट प्लान भी नहीं है। देखिए मुझे एक सवाल बताइए कि दो बड़े आम इश्यूज के ऊपर हम डिसएग्रीमेंट देखते हैं। तो ऑपरेशन के खिलाफ बड़ी वाजे स्टेटमेंट है इमरान खान साहब की, वो जाहिर सी बात है केपी गवर्नमेंट को वो पॉलिसी उसको कंटिन्यू करती है, नहीं वी डोंट नो। दूसरा अफगान लोगों के इनखला के बारे में, ये दो बड़े कोर प्रिंसिपल इश्यूज हैं, इसके ऊपर विफाक और सूबा एक दूसरे के साथ सेम पेज पे नहीं नजर आ रहे। देखें, अफगान इशू के ऊपर तो वो तो एक सेकेंडरी मामला है जो नॉन काइनेटिक है, यानी उसके अंदर जो है कोई आपको फिजिकल थ्रेट डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बहुत सारे लोग इसके अंदर मुलविस हैं। चाहे वो बात ठीक हो या गलत हो, लेकिन इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर जो है हम देखते हैं कि जितने भी अफगान बाशिंदे हैं सबको अफगानिस्तान वापस जो है वो भेजा जा रहा है, और ये अफगानिस्तान की हुकूमत की अपनी डिमांड भी है। बल्कि पाकिस्तान ने उनके साथ एग्रीमेंट किया कि अगर आप इतना बोझ एक साथ नहीं बर्दाश्त कर सकते तो इसको फेज्ड वाइज जो है वो करें, और हम देख रहे हैं कि 2021 के बाद से फेज्ड वाइज प्रोसेस जो है वो शुरू है। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो है वो दहशतगर्दी से निपटने का है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी लीडरशिप चाहे जेल के अंदर भी हो और उसका बयानिया जो है वो स्टेट से 180 डिग्रीज यानी 180 की मोड़ पर बिल्कुल मुखालिफ हो, तब आप जो है वो क्या करते हैं, और उसकी जो पार्टी है वो उनके इकदामात की, यानी जो उनका ट्वीट होता है या एक्स पे पोस्ट होता है या सोशल मीडिया पर आता है या उनका बयान उनकी बहनों के जरिए आता है, अगर उसकी तकमील भी जो है वो करना शुरू करें, मेरे ख्याल में ये एक डिफिकल्ट स्टेज है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो डिफिकल्ट डिसीजंस जो है वो लेने पड़ेंगे। अब वो डिफिकल्ट डिसीजंस हैं क्या, अगले 2-3 दिन मेरे ख्याल में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म जंग के अगले मुहर्रिकात जो अगले 6-7 महीने तक होंगे वो जाहिर कर देंगे। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो पाकिस्तान और भारत का वो मैच जिसके बारे में वहां पर एक पॉलिटिकल बयानिया बनाया गया कि ये ना होने दिया जाएगा, अगर हुआ भी तो भारत की टीम शायद इसका बॉयकॉट करे, वो मैच कल होने जा रहा है। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात करेंगे कल होने वाले पाकिस्तान और भारत के मैच की, और बात करना इसलिए भी जरूरी है कि गुज़श्ता कई महीनों से भारत ने एक जंगी माहौल जो बना रखा था, जिसमें वो यहां तक हिंट्स देते थे कि शायद इस मैच में वो खेले ही ना, इस टूर्नामेंट का वो बॉयकॉट कर दें। लेकिन जी आखिर में हम देखते हैं कि जो बात भी हो, जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा जिंगोइज्म से जीत जाता है, और अब ऐसा ही हो रहा है। कल बिल्कुल सीधा तुक होकर पाकिस्तान की जो टीम के साथ भारत की टीम खेलने जा रही है। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे, हमारे साथ कामरान अकमल साहब मौजूद हैं, यासिर हमीद हैं, शाहिद हाशमी हैं। चूंकि अभी वहां पर सियासी दर्जा हरारत भारत के अंदर बहुत बढ़ा दिया है भारतीय मीडिया ने, और जिस तरह से वो ताने दे रहे हैं अपनी टीम को, अपने क्रिकेट बोर्ड को, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को छोड़ के बाकी हर किसी के ऊपर उनके तोपों के दहाने खुले हुए हैं। या क्या इंडियन प्लेयर्स इस हवाले से कोई प्रेशर भी महसूस करेंगे? बहुत सारे सवालात हैं। शायद साहब आपसे आगाज करते हैं। कल बड़ा हाई पावर्ड मैच है, लेकिन एक खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही जरूरी मैच भी है। क्या आपको लगता है वहां पे कोई एहतजाज होने का कल कोई इम्कान है? ये सवाल गालिबन वहां पे पूछा भी गया है नायब कोच से भारत के। क्या वो गुफ्तगू हुई, वो इंटरेक्शन, क्या जवाब दिया उन्होंने? देखिए, गोदी मीडिया हो और ये सवाल ना हो, तो एक गोदी मीडिया के सहाफी ने सवाल किया कि क्या कल भारत एहतजाज करने जा रहा है। तो उनके असिस्टेंट कोच है जिसका ताल्लुक नीदरलैंड से है, रायन टेन डोस्काटे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम खेलों को और सियासत को अलग रखना चाहते हैं। हमें पता है कि लोगों की क्या जज्बात हैं भारत में, लोगों की क्या एहसासात हैं, और ये खिलाड़ी भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस मुल्क में कानून इतना सख्त है कि अगर आप सियासी कोई भी एहतजाज करेंगे तो आपको लग पता जाएगा, आपको उसकी वजह बयान करनी पड़ेगी। पिछले साल बांग्लादेश के कुछ हामियों ने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत जाने पर खुशी का इजहार करने के लिए यहाँ मुजाहरा किया था, तो सबको पता चल गया वो अब बांग्लादेश में। दूसरी बात है कि क्या कल के इस मैच के अंदर आप देख रहे हैं कि टिकटें उसी तरह से बिकी हैं, इंटरेस्ट लोगों का वैसे ही है, या कुछ इंटरेस्ट कम हुआ है? जो भारतीय शायकीन है वैसे तो अपनी टीम को बड़ी बातें सुना रहे हैं, क्या उन्होंने बॉयकॉट किया है मैच का? देखिए, ये मुनाफिकत की आला मिसाल है कि बहुत से खिलाड़ी उनके ये कह रहे थे कि एशिया कप में नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान का बॉयकॉट करना चाहिए, वो सब यहाँ पे आके कमेंट्री कर रहे हैं। ये बात अलग है कि पाकिस्तान के जो कमेंटेटर्स हैं उनकी कमेंट्री भारत की जा रही, वो बीम बिल्कुल अलग है, वहां सिर्फ भारत के कमेंटेटर्स की कमेंट्री जा रही है। इसी तरह खिलाड़ी, इसी तरह सारे तमाशाई भी कहते जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के ड्रामे भी देखते हैं और पाकिस्तान के साथ ड्रामा भी करते हैं। तो यकीनन तमाशाइयों ने टिकट बड़ी तादाद में खरीदे हैं। कुछ लोग अब सुबह से इसको ब्लैक भी करना शुरू कर रहे हैं। 400 दरहम का टिकट 4,000 दरहम का ऑफर कर रहे हैं।
تو ٹکٹ تو تقریباً بک چکے ہیں. دیکھیں یہ حال ہے کہ مطلب آپ جو ہیں اپنے لوگوں کو اپنے پلیئرز کو انڈر پریشر لے کے آئیں. حکومتیں جب اس طرح کا ایک نیریٹو بناتی ہے نا تو پھر اس کو آخری دم تک پہنچانا بھی چاہیے. ان کے شائقین کو بھی بوائے کاٹ کرنا چاہیے تھا اگر ان کو اتنا پرابلم ہے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ انڈیا ٹیم کو کھیلنے کا. کامران میں آپ کا ایک گفتگو سن رہی تھی جس میں آپ نے جو پلینگ 11 کے اوپر ہم آ جائیں, آپ نے کہا جی ہمارے پاس بھی ایک فاسٹ بالر کم ہے, بھارت کے پاس بھی ایک فاسٹ بالر کم ہے. کل کے میچ میں فاسٹ بالر کا کردار کیا ہوگا, اور اگر ہمارے پاس فاسٹ بالر کم ہے تو پھر کس طرح مینج کرنا ہوگا؟ دیکھیے بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ شارجہ کی کنڈیشن نہیں ہے, وہاں پہ آپ 3 اسپنرز کے ساتھ جا رہے تھے. آپ کے بیٹنگ جو کرتے ہیں سائم اور سلمان علی آغا وہ بھی اسپن کر لیتے ہیں. یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ کنڈیشن ہے. یہاں پہ فاسٹ بالرز کا بال سیم ہو رہا ہے, باؤنس ہو رہا ہے. تو نئے بال کے ساتھ ہی نو ڈاؤٹ انڈیا اس وقت نمبر 1 ٹیم ہے. پلیئرز ان کے پاس سارے میچ ونر ہیں. تو ہمارے پاس چانس یہی ہے کہ ہم فرسٹ 6 اوور میں جتنا ہم لوگ ان کو اٹیک کریں گے, ان کے آؤٹ کریں گے فرسٹ 6 اوور میں, اتنا اچھا ہوگا. کیونکہ شاہین کے ساتھ ایک نئے بال کا فاسٹ بالر ہونا بڑا ضروری ہے. آپ اسپنر کے ساتھ کریں گے تو مجھے لگتا ہے پرابلم ہوگی. تو ہمیں ایک فاسٹ بالر ایڈ کرنا پڑے گا. ٹاپ آرڈر میں ایک بیٹسمین انفارچونیٹلی کم کرنا پڑے گا, پھر آپ کا کمبینیشن بہتر ہوگا. تو پھر دیکھیں نئے بال اوپر سے آؤٹ ہوں گے تو وہ انڈر پریشر آئیں گے. ان کی 8 تک بیٹنگ لائن اپ ہے, وہ سارے 8 کے 8 میچ ونر ہیں. تو پریشر ہوگا کافی دنوں کے بعد. کس حالات میں یہ ایشیا کپ ہو رہا ہے, پہلے کہا جا رہا تھا جیسے شاید بھائی نے سارا بتایا, تو یہ ڈفرنٹ سینیریو بنا ہوا ہے. تو بڑا ہائی وولٹیج میچ ہے, تو اس کو میرے خیال سے بڑا دیکھ کے کھیلنا پڑے گا. کرکٹ کی رسپیکٹ بھی رہے, پلیئرز کی بھی رہے, اور اچھا میچ لوگ جو آئیں فینز آئیں وہ انجوائے کر کے جائیں. اسی صورت ہے کہ آپ اپنی طرف سے پوری 100% کمٹمنٹ دیں, اچھی کنڈیشن کو اسیس کریں, پلینگ 11 اچھی بنائیں, تو آپ جیت سکتے ہیں. لیکن پھر میں بولوں گا انڈین ٹیم بہت سٹرونگ ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. وہ اگر ہم دیکھیں ان کا ٹریک ریکارڈ اور کچھ میرے سامنے پڑا بھی ہے یاسر, پاکستان نے اب تک 2 بار جبکہ بھارت 8 بار ایشیا کپ جیت چکا ہے. سو ریکارڈ ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے. جو کامران کہہ رہے ہیں ریکارڈ تو اسی بات کو سپورٹ کر رہا ہے کل کے میچ میں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پورے پاک بھارت سیاسی دباؤ کی وجہ سے دونوں ٹیمیں انڈر پریشر ہوں گی؟ جی بالکل. دیکھیں ڈیفینیٹلی ابھی ریسنٹلی یہ ایونٹ ہوا ہے اور پاکستان انڈیا کی ایک جنگ ہوئی ہے, اور وہاں سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں رد عمل جو وہاں کے لوگوں کا ہے, جو رویہ ہے اور جس طرح وہ رسپانس کر رہے ہیں. پھر دیکھتے ہیں اب پلیئرز کے ظاہر بیک آف مائنڈ میں یہ بات ہوگی کہ جو بھی ہے مطلب آبویسلی پلیئرز ہمارے ٹیم کے بھی مائنڈ میں یہ چیز ہوگی, ان کی ٹیم کے بھی پلیئرز کے مائنڈ میں یہ چیز ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کل اس چیز کو کس طرح کاپ اپ کرتا ہے, کیونکہ کنڈیشنز جو ہیں وہ کنڈیشنز بھی چیلنجنگ ہیں. اوپر سے میچ بھی جو ہے وہ دبئی میں ہے جہاں پہ بال سیم بھی ہو رہا ہے, اسپن بھی ہو رہا ہے, گرپ ہو رہا ہے. تو بڑا ایک پریشر گیم ہے, اور میرے خیال سے نروز کی گیم ہے. پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے نمبرز کے حساب سے دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ انڈیا نے کی ہوئی ہے, فتوحات ہیں ان کی. لیکن پاکستان کو میرے خیال سے ریسنٹلی ابھی ہم ٹرائی سیریز جیتے ہیں, پھر ینگ سائیڈ ہے جیت رہی ہے, تو ان میں ایک جو انتھوزیزم ہے, جو انرجی ہے وہ نظر آ رہی ہے ٹیم میں. اور جس طرح فرحان صاحبزادہ فرحان, اس کی ہم نے دیکھا فارم اچھی لگ رہی ہے. پھر سائم ایوب ہے اوپر سے, از امپیکٹ پلیئر, بڑا پوٹینشیل ہے, بڑا میچ ہے, اس پہ بھی کافی سارے لوگوں کی نظریں. پھر ساتھ میں فخر ہے. تو ہم لوگوں کا جو پلان ہے, ہم اس ٹیم کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ اس گیم میں ہم کہیں نہ کہیں ڈومینیٹ کر سکتے ہیں. صحیح. شاید بھائی ایک تو ہم جو ٹرائی سیریز جیتے, آپ نے کہا پیچھے جو جیت کا تسلسل ہے اس سے آپ کو لگتا ہے نفسیاتی طور پہ لڑکوں میں جیتنے کا پوٹینشیل ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نئی ٹیم ہے, آبویسلی پوٹینشیل ہے, اور اگر کسی کوئی پلیئر جو اپنا امپیکٹ شو کر لیتا ہے, جس طرح صاحبزادہ فرحان پہ کافی عرصے سے اس پہ ہے, اس لڑکے پہ کہ یار یہ جو ہے یہ کرے گا, اس کو کرنا چاہیے. نو دس از دا اسٹیج, دس از دا بگ اسٹیج. یہاں پہ اینکرنگ کرے تھوڑی سی آ کے, اور پھر اس کے بعد اپنی شاٹس کھیلے. پیچھے ہمیں پتہ ہے کپتان اگر وکٹس اوپر سے گر جاتی ہے تو ہمارا کپتان مڈل آرڈر میں نواز سینئر پلیئرز ہیں, یہ ہولڈ کر سکتے ہیں, یہ اسٹے کر سکتے ہیں پچ پہ. تو ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ ہم جائیں. پھر ہمارے پاس شاہین آفریدی ہے, امپیکٹ بالر, 160 170 اگر بورڈ پہ ہوگا تو شاہین آفریدی ان کی دھجیاں اڑا سکتا ہے. پھر ساتھ میں آئی وڈ سجیسٹ کہ سلمان ارشاد جو
ایک لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہے, نیا ہے, اس کو دیکھا کسی نے نہیں ہے, اس کو آپ ٹرائی کریں. دبئی کی پچ پہ اس کے بال دونوں طرف ہلتے بھی ہیں اور اس کو آپ ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں ایز اے وہ کہتے ہیں نا ہڈن. میرا خیال ہے کامران آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں بیچ میں, آپ ڈس ایگری کرتے ہیں یا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں پاکستان ہمیشہ آپ کو پتا ہے ایک جذبے کے ساتھ ہی کھیلتا ہے اور وہ جذبہ ہمارے بڑے کام آتا ہے. وہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم جیت سکیں گے, لیکن یہاں پہ گیم اویئرنیس بڑی کاؤنٹ کرے گی. پھر فاسٹ بالر کا جیسے سلمان ارشاد نہیں ہے, سلمان مرزا وہ فاسٹ بالر ہے, نئے بال کے ساتھ حسن علی کے ساتھ جا سکتے ہیں, حارث رؤف ہے. تو میرے خیال سے یہ بولنگ لائن اپ ہوگی. اور اوپر سے دیکھیں یہ میں اگر زیادہ سمجھ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ٹاپ آرڈر میں فخر اور سائم پہ بڑا ڈپینڈ کریں گے. اگر ان دونوں میں سے کوئی 70-80 رنز بن گئے پھر جا کے ہم لوگ 160-170 کر سکیں گے. اگر یہ نہ کر سکے تو پھر پاکستان ٹیم کے لیے بڑا مشکل ہے. ان کے پاس اسپنرز بڑے زبردست ہے, بمراہ نمبر 1 بالر ہے, ڈومینیٹ کرنے والی وہ ٹیم ہے. تو میرے خیال سے وہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی ہمارے پاس. وہ غلطی تھی تو پھر وہ دوبارہ اٹھنے نہیں دیں گے. تو اس لیے اچھی پلاننگ کے ساتھ جانا پڑے گا, اچھی باڈی لینگویج. دیکھیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہارنے کو, ہمیں پتا ہے ہماری کرکٹ کس لیول پہ ہوئی ہے. انہوں نے ان پہ پریشر زیادہ ہے. ایک تو میڈیا نے آپ دیکھ لیں پریس کانفرنس کپتانوں کی ہوئی, اس وقت سوریا کمار یادو کیا زبردست لڑکا ہے, بڑا کیا نام ہے فرینڈلی لڑکا ہے, اس پہ کیا کیا الزام لگ گئے ہیں. تو یہ ان پہ پریشر ان کی, اور بھارتی میڈیا تو اپنے عوام کے ساتھ بڑا زیادتی کرتی ہے, اپنے پلیئر سے بڑا زیادتی کرتی ہے. شاہد صاحب اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کل جو ہے جو وکٹ ہے اس کا کہا جا رہا ہے کہ جو پریڈکشنز ہے کہ نہ اس میں ٹرن ہے نہ پیس ہے, بال رک رہا ہے, تو پھر دونوں ٹیموں میں جو اسپنرز کی ذرا بتائیے اس میں کردار کیا ہوگا؟ دیکھیں اسپن تو یہاں پہ ہوگی, اسپنرز کو تو مدد کرتی ہے یہاں کے پیچھے. چیمپئنز ٹرافی میں بھی ہوا کہ بھارت نے پاکستان کو کم رن پر 242 پر روک لیا تھا. تو پاکستان کو اپنے پاور پلے میں بیٹنگ اچھی کرنی ہوگی اور اپنے پاور پلے میں بالنگ اچھی کرنی ہوگی. یہ دو ایسے بڑے کی فیکٹر ہیں. اور پھر ڈرے نا, پاکستان کے بہت سے پلیئر بھارت کے خلاف نہیں کھیلے تو پاکستان کے ان پلیئرز کو پتا نہیں کہ پریشر کیا ہوتا ہے. جائیں ریلیکس کریں, اپنا بیسٹ دیں. اس لیے کہ جس طرح کامران نے کہا پریشر بھارت کے اوپر ہوگا. وہ ورلڈ T20 چیمپئن ہے, ورلڈ چیمپئن شپ جیتنے کے بعد سے انہوں نے 21 میچ کھیلے, 18 جیتے ہیں. وہ پاکستان کے خلاف 13 میں سے 10 T20 انٹرنیشنل جیتے, پاکستان نے تو صرف 3 ہی جیتے ہیں. پریشر انڈیا کے اوپر ہوگا, پاکستان کو پریشر نہیں لینا چاہیے. یہ ہم نے 10 مئی کو بھی ثابت کر دیا. بالکل ٹھیک بات ہے. یاسر آخری جواب اگر میں آپ سے لوں کہ ہمارے جو کپتان ہیں خاص طور پہ بیکاز دونوں کپتانوں کی مینٹل ٹفنس کا بھی مقابلہ ہے, تو جو دونوں کپتانوں کا موازنہ کیسے کرتے ہیں آپ پاکستان اور بھارت کے؟ دیکھیے بالکل سوریا کمار یادو ہے ادھر اور ادھر سلمان علی آغا ہیں. میرے خیال سلمان علی آغا ابھی تک انہوں نے بڑی سمارٹ کیپٹنسی کی ہے اور ایک تو اس کے ساتھ ٹیم اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے. دیکھیں اس میں اللہ کی مدد بھی چاہیے کہ آپ کوئی بھی ڈیسیجن لیں وہ رائٹ ہو جائے. آپ کی انٹینشنز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کی انٹینٹ کیا ہے. اگر آپ دلیری سے کھیل رہے ہیں, جیتنے کے لیے کھیل رہے ہیں, وہ فیصلے کر رہے ہیں تو آپ کی مدد بھی ہوتی ہے. سلمان علی آغا کے بارے میں میرا یہی ہے کہ اس کنڈیشنز کے حساب سے جس طرح کی پچ ہے اس کا رول بیٹنگ میں بڑا امپورٹنٹ ہے. ہی ہیز ٹو پلے آل دا اوورز. اگر اس کی بیٹنگ آتی ہے مجھے لگتا ہے کوئی 8 سے 9 اوور یا 10 اوور اس کو شاید ملے یا ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو, تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس نے اینڈ تک جانا ہے. صحیح. سب سے پہلی جاب تو ان کی یہ ہے فنشنگ کے اوپر. یہ یہاں سے اگر وہ فنشنگ ضرور کرے اور ہی کین فنش جیسے کوہلی کیا کرتے تھے. بہت شکریہ. میرے پاس ساتھ حسن نواز ہمارے. جی کامران کوئکلی آپ ایڈ کر دیں, آپ ایک جملہ میں وقت ہے میرے پاس. جی کامران. میرے خیال سے یاسر کو آپ کی آواز نہیں جا رہی, یہی جملہ ہے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. اسی لائٹر موڈ پہ آج کا ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.